बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कबीला आवान है और उसका आज पहला हिस्सा आपके पेश खिदमत है। अल्लाह ताला ने अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए कायनात बनाई। सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी सूरत में ज़ाहिर फरमाने का इरादा फरमाया। इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के एजाज़ से नवाजा। ज़ात बारी ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर चूँकि मुल्क अरब के शहर मक्का में फरमाना था, इसलिए ज़मीन पर अपना घर मक्का में ही तामीर कराया। मक्का में पहले खाना काबा का ज़िक्र कुरान मजीद में भी फरमाया गया। रब्बुल आलमीन ने 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी बरोज़ सोमवार अपने मजाजी रूप रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत फरमाई। 40 साल तक मक्का के लोगों में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत और अज़मत के चर्चे आम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान कराया। सरदारान मक्का में से कुछ को डर पैदा हुआ कि हमसे मक्का की सरदारी छिन जाएगी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील कर लिया। नतीजतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी। सरदारान मक्का में बनु उमय्या के सरदारान को तो इस पर भी सब्र न आया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर कई बार चढ़ाई की। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा उहद वक़ूअ पज़ीर हुए। उन्हें हर बार मुँह की खाना पड़ी। अलावा ज़ीं उनके अबू जहल जैसे सरदार भी मारे गए। आखिरकार उनसे मक्का की सरदारी भी छिन गई। दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा के यहूदियों से भी सरदारी छाती रही और इन्हें मुसलमानों की हुक्मरानी में रहकर वक़्त गुजारना पड़ा। हालात के सबब मक्का के रहायशी दुश्मनान इस्लाम में से कुछ लोगों ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू इस्लाम कबूल करने का ज़ाहरी तौर पर ऐलान किया। इसी तरह मदीना के यहूदियों में से कुछ लोगों ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का बज़ाहिर ऐलान किया। मक्का व मदीना के ऐसे लोगों के बारे में ज़ात बारी ताला ने बज़रिया वही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया। कुरान पाक में पारा नंबर 28 सूरतुल मुनाफ़िकून आयत नंबर 1 में रब ताला की ज़ात अरशाद फरमाती है, इज़ा जाकल मुनाफ़िकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िकीन लकाज़िबून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफ़िक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक कतई झूठे हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ इन मुनाफ़िकीन की हकीकत से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाही फरमाई, वहीं उनकी फितना अंगेज़ियों के बारे में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ाहत से आगाह फरमाया। और कुरान पाक पारा नंबर 10 सूरह तौबा
آیت نمبر 47 میں فرمان خدا ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو آپ کے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل کتاب تذکرہ سلطانی سے لی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد منافقین باضابطہ طور پر حرکت میں آئے۔ انہوں نے اسلام اور مملکت اسلامیہ کے خلاف سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت کی ابتدا سے ہی فتنہ انگیزی کو کھلے عام ہوا دی گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، اس لیے ان کے خلاف منافقین نے کئی ایک فتنے کھڑے کیے اور سازشیں کی۔ آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ مملکت اسلامیہ کے 5ویں اور آخری خلیفہ سردار جنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، انہیں بھی برداشت نہ کیا گیا۔ کئی ایک سازشوں اور فتنوں کے بعد انہیں دھمکی دی گئی کہ خلافت چھوڑ دو ورنہ مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ ان بیہودہ دھمکیوں کے جواب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ترک کر دی۔ خلافت چھوڑنے کے باوجود انہیں برداشت نہ کیا گیا، انہیں زہر دے کر شہید کرا دیا گیا۔ باپ کی وفات کے بعد تاریخ کا بدترین شخص یزید تخت نشین ہوا۔ اس نے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے جنہیں دیکھ کر شیطان کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے بدر اور فتح مکہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تاریخ کے اس بدترین اندھوکناک واقعہ کے بعد یزید نے مظالمانہ کارروائیاں جاری رکھیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے جو کربلا معلیٰ میں موجود نہ تھیں اور مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھیں، اس پر بھی مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب اہل مدینہ کو بغاوت کے الزام میں شہید کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو مدینہ منورہ میں رہائش پذیر سادات کرام اور علوی خاندان کو ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جانا پڑا۔ جو سادات کرام اور علوی خاندان عرب میں کسی نزدیکی مقام پر رہائش پذیر تھے، انہیں بھی حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر ترکستان اور ایران کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔ مصر میں سن 77 ہجری میں قتل عام ہوا، حتیٰ کہ صحابی، سادات، علوی، شیخ عالم شہید ہوئے۔ وہاں سے بھی وہ اس اندوہناک واقعہ کی بنا پر ایران اور طوس کے مقام پر چلے گئے۔ طوس کے مقام پر حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شجرہ نسب 6 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے، کو خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس طوس میں ہے۔ اسی بنا پر طوس مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہوا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت زبیر کی اولاد بنو امیہ کے دور حکومت میں
اور ان میں سے بعض عباسی دور حکومت میں خراسان چلے گئے۔ انہوں نے ہرات اور ہرات کے اطراف میں رہائش اختیار کی۔ کچھ عرصہ بعد ہرات پر علویوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہرات پر سلطان حسین شاہ علوی مسند نشین ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امان شاہ مسند نشین ہوا۔ امان شاہ کے بعد اس کے بیٹے قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند سنبھالی۔ حاکم غزنی سبکتگین نے افغان سرداروں سے دوستی قائم کی تو والی لاہور جے پال کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ یہ علاقہ غزنی اور لاہور کے درمیان تھا اور راجہ جے پال کی حکومت پشاور تک تھی۔ راجہ جے پال نے کابل کی جانب چڑھائی شروع کی۔ سلطان سبکتگین کی راجہ جے پال سے پہلی لڑائی 984 عیسوی میں جلال آباد کے قریب گھاٹی خواک میں ہوئی۔ اس لڑائی میں سلطان سبکتگین کے ساتھ نواحی غزنی و ہرات کے علوی بکثرت شریک ہوئے۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی تو اس نے تاوان ادا کرنے کی شرط پر صلح کی۔ کچھ عرصہ بعد راجہ جے پال نے بدعہدی کرتے ہوئے تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ علاوہ ازیں راجگان ہند سے فوجی حمایت حاصل کی۔ بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ راجہ جے پال نے غزنی کا دوبارہ رخ کیا۔ راجہ جے پال کی بے شمار فوج اور کثیر لشکر کے بمقابلہ مسلم لشکر میں 20,000 سے بھی کم مجاہد شامل تھے۔ مسلم مجاہدین نے اپنے روایتی انداز میں جوہر دکھائے۔ راجہ جے پال کو شکست فاش دیتے ہوئے علاقہ اٹک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ نے سومنات پر آخری حملہ کی تیاری کے دوران ہرات کے مسند نشین قطب شاہ کو لشکری امداد کے لیے کہا۔ قطب شاہ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو فوجی امداد کی یقین دہانی کرائی۔ سومنات کے محاذ پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اس جہاد میں میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور بہادری، جواں مردی اور قائدانہ صلاحیتوں کے مثالی جوہر دکھائے۔ نتیجتاً سومنات فتح کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ کو میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں اور جذبوں نے بہت متاثر کیا۔ سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ نے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعوان کا خطاب دیا۔ لفظ اعوان عربی زبان کے لفظ عون کی جمع ہے۔ عربی اردو ڈکشنری فیروز اللغات اور فرہنگ فارسی کے مطابق عون زبان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں حامی، مددگار، یاور۔ اس طرح لفظ اعوان کے معنی حمایت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے والا خطاب اعوان نہ صرف میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مخصوص ہوا بلکہ ان کی نسل کے لیے پہچان بن گیا۔ کتاب مخزن پنجاب 1977 عیسوی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی، جس کے صفحہ 551 پر تحریر ہے کہ ایچ اے روڈ وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے کہ اعوان اصل میں عرب ہیں اور قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہرات پر حکمران رہے اور پھر محمود غزنوی کی حمایت میں ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ ناظرین، موضوع اعوان کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس کے دوسرے حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔